अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, साल 9 मई महज एक तारीख नहीं बल्कि रियासत और सियासत के दरमियान इस टकराव का नुक्ता अरूज है जिसने पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे पर गहरे असरात मुरतब किए। 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस लाहौर और दीगर अस्करी तंसीबात पर होने वाले हमलों ने तहरीक इंसाफ को एक ऐसे रियासती और कानूनी हसार में धकेल दिया जिसके असरात 3 साल बाद भी पार्टी के तंजीमी ढांचे और सियासी मुस्तकबिल पर नुमाया है। 9 मई को GHU रावलपिंडी, जिन्ना हाउस लाहौर, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स, तीमरगरा, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, PF बेस मियांवाली, फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर, पेशावर रेडियो स्टेशन और शादमान पुलिस स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से हमले किए गए। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर कारकुनों को बाकायदा निकलने की कॉल दी। इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। हम कोर कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। अभी के अभी हम सब जिन्ना हाउस में इकट्ठे हों। तमाम IBA कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुके हैं। निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। आपने निकलना है। इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से बाहर। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे? आप तमाम हाईवेज, तमाम पुलें बंद कर दें। आपने सबने आज बाहर निकलना है। एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर सकते हैं। इनकी ऐसी की तैसी खान वापस देके जाओगे, सही देके जाओगे। इनकी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नाज़रीन, साल 9 मई के नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियां, पार्टी क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बड़ी सतह पर अलहदगी और मिलिट्री कोर्ट से लेकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों तक होने वाले फैसलों ने तहरीक इंसाफ को एक ऐसी दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता ताहाल मसलतों की धुंध में छुपा हुआ है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 1000 दिन पर मुहित कैद और क़यादत की बड़ी सतह पर अलहदगी ने तहरीक इंसाफ को तारीख के सबसे कड़े इम्तिहान से दो चार कर दिया है। गुज़िश्ता 3 बरसों का जायजा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत अब वो असर पैदा करने में नाकाम नजर आती है जो कभी उसकी पहचान थी। खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार की तब्दीली के बावजूद वफाक में कोई बड़ी सियासी पेशरफ ना होना क़यादत की हिकमत अमली पर कई शकूक व शुबहात पैदा करता है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और धड़ेबंदी अब एक ऐसी हकीकत बनकर उभरी है जिसने कारकुनों के जज्बे को बुरी तरह मुतासर किया है। अडयाला जेल के बाहर से दी जाने वाली बार बार की कॉल्स पर क़यादत और कारकुनों की खामोशी ये जाहिर करती है कि तहरीक इंसाफ अब अमली जद्दोजहद के बजाय मसलतों और अंदरूनी खलफशार का शिकार हो चुकी है। वो जमात जो स्टेटस को चैलेंज करने निकलती थी आज खुद अपनी बका के लिए निज़ाम के अंदर ही सहारे तलाश कर रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ से आज़ाद होकर दोबारा एक फाल सियासी क़ुव्वत बन सकेगी? क्या पार्टी की मौजूदा क़यादत में वो सलाहियत बाकी है जो बिखरे हुए कारकुनों को दोबारा मुत्तहद कर सके और मसलतों के बजाय कोई वाज़ेह सियासी रास्ता अपना सके? क्या इमरान खान की रिहाई के लिए अब भी कोई अवामी तहरीक मुमकिन है या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जमात सिर्फ बयानात और सोशल मीडिया तक महदूद होती जा रही है? और सबसे अहम ये कि क्या मसलतों का शिकार तहरीक इंसाफ अपनी नजरियाती शनाख्त खोकर महज एक रिवायती सियासी ग्रोह में तब्दील हो चुकी है? अमजद खान नियाजी की पंजाब की कन्वेनर कमेटी में शमूलियत के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने वालों की तहरीक इंसाफ में वापसी शुरू हो गई है? क्या पुराने रहनुमाओं की पार्टी में वापसी से तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मजबूत होगी या मजीद इख्तलाफात और धड़ेबंदियों का शिकार हो जाएगी? इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उनके साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब, उनके साथ मौजूद हैं इसार राना साहब और साथ ही साथ राय साकिब खरल साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। 3 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, परसों 3 साल हो जाएंगे 9 मई के वाक़े को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 3 साल के सफ़र के बाद आपकी नज़र में आज कहाँ खड़ी है? डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आती है, कमज़ोर नज़र आती है या आपके ख्याल में उसी तरह ही आज भी उसी तरह मजबूत है? कमज़ोर है, क्योंकि उनका जो फैसला 9 मई वाला है ना, वो एक सियासी पार्टी का गैर मंतकी अमल था। ठीक, मंतकी अमल सियासत में ही था। उन्होंने सियासत से बाहर जाके खेलने की कोशिश की जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी ने ये खेल नहीं खेली। ठीक, यहाँ पे पार्टियों के लीडर फांसी भी चढ़े, यहाँ पे पार्टी के लीडर्स को सरेआम गोली भी मार दी गई, यहाँ पे पार्टी के लीडर्स को जेलों में भी रखा गया, यहाँ पे हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी बना।
بہت کچھ ہوا سیاستدانوں کے ساتھ، کبھی سیاستدانوں نے یہ حرکت نہیں کی جو اس سیاسی پارٹی نے کی۔ اور دوسری بات ہے کہ پروسیکیوشن کی بدترین ناکامی ہے کہ وہ اس سارے چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی۔ اگر پروسیکیوشن صحیح طور پہ ہینڈل کر پاتی تو آج آپ یہ مجھ سے سوال نہ کرتے اور یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ اپنے بیانات جاری کرتے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، وہ پبلک اپیئرنس دیتے ہیں۔ تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست کیا اتنی بے بس ہے، اتنی کمزور ہے؟ یہ بھی تو دیکھا جائے، اس کو بھی زیر غور لائیے گا۔ اور باقی یہ تنظیمی ڈھانچہ تو واقعی ان کا ایکسپوز ہو گیا بری طریقے سے، اور افسوسناک ہے۔ ایک ایسی سیاسی جماعت ایمرج کر رہی تھی جو تیسری بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئی تھی، ریپلیس کر سکتی تھی بہت ساری بری چیزوں کو بہتر چیزوں سے، وہ نہیں کر پائی۔ اور یہ جو واقعہ ہے 9 مئی والا، اس پہ تو میرے جیسا آدمی جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے اس پر کوئی ہمدردی ان کے لیے نہیں رکھتا۔ البتہ مجھے ان غریب ورکروں سے ہمدردی ہے جو جیلوں میں ہیں، ان لیڈروں سے ہمدردی ہے جو جیلوں میں ہیں اپنی اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، لیکن باقی جو لوگ میں سمجھا نہیں، ایک جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری جماعت یہ حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے بعد آپ جو رہنما جیلوں میں ہیں آپ ان کے ساتھ ہمدردی بھی شو کر رہے ہیں۔ میں اس لیے ہمدردی شو کر رہا ہوں کہ ان کو اس کھیل میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو غلط ایجوکیٹ کیا گیا تھا، ان کو غلط، چھوٹے بچے ہوں، بالکل چھوٹے بچے جب پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا 40 45 50 سال کے، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں 70 سال کا بھی آدمی حرکت کر سکتا ہے کہ اگر قیادت کی طرف سے اس کو کمانڈ ہو کہ آج یہ کام کر دو، کل صبح تم اقتدار میں ہو، تمہاری پارٹی اقتدار میں ہے، ہم جیت جائیں گے، جب یہ میسج دیا جائے لاؤڈ اینڈ کلیئر، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایک آدمی کو یہ میسج نہیں دیا گیا، پورے ملک میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ میسج دیا گیا، تو الٹیمیٹلی پھر اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ اسرار رانا صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ 3 سال اب تقریباً ہو چکے ہیں، کیا سیاسی جماعت نے، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس چیز کو ہمیں ریپیئر کرنا ہے، اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے، وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ، یا آپ کے خیال میں ایک ضد ہے کہ نہیں ہم نے کسی صورت جو ہے اس کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھنا؟ دیکھیں، جنہوں نے بھی یہ حرکت کی انہیں سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے تو کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اس کو انڈیویجول میں بتاتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا ایک ہوا اور پوری قوم اسے کنڈیم کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی پک اینڈ چوز ہے اور سزا کسی کو مل رہی ہے اور کسی پیارے کو نہیں مل رہی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ایک سیاسی زیادہ وہ ہو گیا۔ جنہوں نے کیا میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ مقدمات چلے، جس طرح لوگوں کو سزائیں ملی اور جس طرح بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی سزائیں، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور کا ہے جس میں ڈاکٹر صاحبہ کو سزا ہو گئی اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اندلیب کو نہیں ہوئی، جو سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کچھ چیزوں کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پوری طرح 9 مئی کو اس طرح ایڈریس نہیں کر رہے جیسے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ افتخار بھائی جیسے ابھی کہہ رہے تھے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے ماضی میں بھی بہت کچھ اسی طرح ہو چکا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کے ونگ نے طیارہ اغوا نہیں کیا تھا؟ عبدالفقار کی بات جی، ٹھیک ہے۔ کیا نواز شریف صاحب نے ایک آرمی چیف کا طیارہ نہیں اغوا کروایا تھا؟ اس سے بڑی ہینیس کرائم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے، اور 9 مئی کے اوپر جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک دفعہ دیکھیں نا، 3 سال میں ابھی تک میرا خیال ہے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہوگی؟ 30,000 40,000 لوگ وہ ہیں اس میں گرفتار یا اس میں ہیں مقدمات میں ہیں، اور انہیں سزا کتنے لوگوں کو؟ یہ 20 25 30 لوگوں کو۔ تو یہ جو 30,000 لوگ لٹکے ہوئے ہیں اس میں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ریاست کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس کا خمیازہ بھگتا، آج جو جس صورت میں حال میں ہے خمیازہ بھگتا انہوں نے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی پیپلز پارٹی میں کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا ماضی میں، جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی۔ آپ نے یا تو وہ طائب ہو کے پریس کانفرنسیں کرا دی۔ بائی دی وے اب تک عمران خان صاحب کو 9 مئی کے اندر سزا نہیں ہوئی بھی،
میرا خیال ہے وہ بھی یہ کیس ایسا چلا بھی نہیں ہے. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پینڈنگ ہے. ہاں جی, ابھی یہ پینڈنگ ہے چیز. جب سب چیزوں سے تھک جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس طرف آئیں گے وہ. منیب صاحب یہ ایک سیکنڈ میں ایک بات کی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. الذوالفقار کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اون نہیں کی. ہاں یہ ویسے یہ تو بعد کی بات ہے نا, جب یہ سارا کچھ ہو گیا بے نظیر بھٹو, جب بے نظیر میچ نہیں کیا جا سکتا آپ کا اصل ایبسلیوٹلی ناٹ. پیپلز پارٹی ون انڈیویجول اگر کیا بھی ہے کسی انڈیویجول کا ایکٹ اور ایک کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ دی آرم فورسز اور ان تنصیبات پہ حملہ, دے آر ٹو ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. نمبر ون, اینڈ الذوالفقار کو کبھی بھی اون نہیں کیا پیپلز پارٹی, نہ اس کو ڈیفینڈ کیا اس چیز, نہ کبھی ڈیفینڈ کیا. اور جس طرح یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے طیارہ ہائیجیک کیس وہ مشرف صاحب والا کہہ رہے تھے, کیا وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسٹل آئی ڈونٹ بلیو, کیونکہ میں نے دونوں فریقین کو سنا بھی ہے, خاص طور پہ پرویز مشرف مرحوم کا جو انٹرویو میں نے کیا ہے اس میں یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوں کہ یہ سازش غالباً نیچے سے بنائی گئی تھی, نواز شریف کی نہیں تھی. چلیں منیب صاحب, اس سارے معاملے کے اندر ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ابھی تک, پاکستان تحریک انصاف کا خاص طور پہ جو بھی ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے, ایک بات جو دونوں کی مجھے کامن لگی افتخار صاحب کی بھی اور رانا صاحب کی, وہ یہ ہے کہ اس ایشو کو حتمی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا. اور میں پاکستان کے اندر مجھے بہت کم ایسے کوئی تجزیہ کار نظر آئیں گے جو ایکچولی کہیں گے کہ نہیں 9 مئی جو ہے وہ ٹھیک ہوا. ایوری ون سیز کہ وہ غلط ہوا, لیکن جب وہ غلط ہوا تو پھر یہ ایشو ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو آپ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں تو ایک سمپتی کی ویو بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ ختم کیوں نہیں ہو رہا, جس کا رانا صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے اور افتخار صاحب نے بھی کیا. منصور صاحب دیکھیے, دو چیزیں. ایک تو ابھی جیسے وہ طیارہ سازش کی بات ہوئی, میں صرف ایک عرض کر دوں کہ اگر اس کو قطعی طور پر یہ مان لیا جائے کہ وہ سازش تھی اور طیارہ اغوا کروایا گیا, تو اس کا فال آؤٹ بھی دیکھیں کیا ہوا تھا. فال آؤٹ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا کہ ایک بندے کو آرمی چیف لگایا اور ایک دوسرا تھا وہ ملک میں نہیں تھا, اس کو ڈپوز کر دیا, ختم کر دیا نا, اتار دیا. تو فوج نے ریٹیلیٹ کر دیا, ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا. تو ریئیکشن تو آپ کو نظر آیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نظر آ گیا, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے کہ 9 مئی اٹسیلف, جی ہاں, قانونی طور پر جتنے ایفیشینٹلی ٹرائلز چلانے چاہیے تھے اتنے ایفیشینٹلی نہیں چلائے گئے. ٹھیک. اس 9 مئی کی, میں تو بحیثیت ایک طالب علم آپ سے بات کر رہا ہوں جو عدالتی فیصلوں کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جب لوگوں کو اس میں دھرا گیا 9 مئی کے اندر, تو اس میں بہت سے, اگر نہ صحیح تو کم از کم کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو شاید زیادتی کا بھی شکار ہوئے. یعنی جب جیو فینسنگ کی گئی, کچھ کی گئی, تو کچھ لوگوں کی تو چھانٹی ہو گئی. کچھ کو میں اس بات کو وتھ کانفیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ, عام شہریوں کے ساتھ جو شاید اسپیکٹیٹر کے طور پر کسی جگہ پہنچ گئے تھے, ان کو شروع میں بڑی تکلیف بھی اٹھانا پڑی. سزائیں انہیں نہیں ہوئی, آج بھی ہیں, میں عرض کر رہا ہوں آج بھی ہیں. ان کو کچھ کو سزائیں ہوئیں, کچھ کو شاید بیچاروں کو ابھی تک ان کا ٹرائل ہی چل رہا ہوگا, کچھ کو سزائیں ہوئی, کچھ بالکل ہی ایسے تھے جو اسپیکٹیٹرز تھے, کسی انتشار میں نہیں تھے. کوئی ایسا تھا کہ وہ جیو فینسنگ میں آ گیا, وہ بیچارہ کھڑا کہیں اور ہوا تھا یا کچھ بھی ہوا, تو بس وہ بھی رگڑا گیا. پھر ان کا استحصال ہوا, پھر ان کے نام ضمنیوں میں سے نکالنے کے لیے بہت کچھ بھی ہوا, اور جو پروسیکیوشن کرتی ہے یا جو پولیس کرتی ہے ایک بڑا کروڈ سی ایکسرسائز ہے وہ, اور میں اسے ظلم کہتا ہوں. وہ تو چلے اپنی جگہ موجود ہے, لیکن دیکھیے جو عدالتی فیصلے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کوئی سزا دیتے ہیں نا, تو جو قانون شہادت ہے اس کے تحت, یا جو فوجداری قوانین ہوتے ہیں, یا جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت آپ سزا دیتے ہیں, تو وہ آپ اس کے اندر جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی, اگر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ میرے پاس اردو کا نہیں ہے شاید میرے کو, کہ پروگزیمیٹی ہو نا کسی کرائم کے ساتھ, کہ جی یہ یہاں موجود تھے, اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں منصور صاحب کے گھر دفتر کے باہر بندے لے جاؤں اور پھر مطلب انہیں موڈ چارج کر کے کہ منصور علی خان مرد آباد مرد آباد, تو وہ باہر آ کے میں انہیں کہوں اچھا آپ اندر نہیں جانا, اور میں سے 5-6 اندر جا کے آپ کا دفتر توڑ دیں, تو میں کہوں جی میں تو خالی باہر تک لایا تھا. نہیں, میں سزا کا حقدار ہوں کیونکہ میں انہیں موٹیویٹ کر کے لایا تھا, اور میں یہ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا اپنی لائبلٹی. میں منصور علی خان کے دفتر کے دروازے تک انہیں منصور علی خان مرد آباد کہتے ہوئے لایا تھا. ٹھیک. تو آپ اگر اندر 10 لوگ چلے گئے, انہوں نے دفتر توڑ دیا, تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی میرا کی قصور ہے, میں تو باہر تھا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہی فیصلوں کے اندر
کچھ چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ یار یہ بہت ہی اوور اسٹریچ ہوئی ہوئی ہیں. اس میں ایک اصول مرتب کیا گیا جی کہ کسی نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کلپ بنا کے کہہ دیا کہ جی یہ کر دو, تو انہوں نے وہ بندہ وہاں پر جائے وقوع پہ تھا, اسی شہر میں تھا نہیں تھا, اس کے بیسس پہ بھی لوگوں کو سزائیں دی گئی. Is that wrong or right? میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ منصور کے گھر پمپ کر کے لے جائے, منصور کے گھر میں میں عرض کرتا ہوں, میں اگر عرض کر لوں پلیز, جس نوعیت کی سزا دی گئی, جس نوعیت کی سزا دی گئی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. پرووکیشن کی سزا پرووکیشن کے حساب سے دینی چاہیے. اچھا وہ زیادہ آپ کے خیال مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ضرور دیں کہ جیسے میں ایک پروووکیٹو سی ایک ویڈیو بناؤں اور میں کہوں فلانے بندے کے خلاف, اس بندے کو اس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے, تو مجھے اس پرووکیشن کی سزا ملنی چاہیے, مجھے اس سے بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے. میرا پلس جو ابھی رانا صاحب جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد اینڈ اندلیپ عباس, دونوں کے کیسز کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کیا. اب دیکھیے منی میرا یہ سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہو؟ دیکھیے آپ اندلیپ عباس صاحبہ کی بات کریں, آپ مراد راز صاحب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں اور بھی کہ اگر آپ کے پولیس چیف بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یار یہ کال لاگز ہیں, فلانے بندے کی اتنی کالز ہیں, فلانے بندے کی اتنی کالز ہیں. دیکھیے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے 9 مئی ایک بہت بڑا سانحہ تھا, ہے اور رہے گا, اور یہ وہ وونڈ ہے جو ابھی بھی ہیل نہیں ہوا ہوا, اور یہ وہ کام تھا جس کو ہمیں سطحی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے, اس کے پیچھے اور بہت کچھ تھا. ٹھیک, میں چاہوں گا کہ آپ ان عوامل کے اوپر بھی بات کریں اور جہاں ذمہ داری کس کی بنتی تھی کیا ہوا, لیکن قانونی سکم اس کے اندر موجود ہے, سزائیں دیں. میں کہتا ہوں جی جو آپ کو جس جگہ موجود, جیسے آپ یاسمین راشد صاحب ہیں, ہماری بزرگ ہیں, بہت احترام سب کچھ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو لے آیا تھا, میں کہہ رہے ہیں اتنے آ کے اعلان کر رہے ہیں ہوں باہر آ جاؤ, اندر نہیں جانا. اور آپ پھر اب جو یہ بیانیہ جو تھا جی کہ جو اب اکثر کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے لیے میں اسی میں چونکہ ابھی ہم ایکویٹ کر رہے ہیں, تو میں ایک واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جیو ٹیگنگ میں چند لوگ آ گئے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے اس دن اپنے اسی پروگرام میں بھی ایک بات میں نے شیئر کی تھی. میں اسی طرح ایک جرنلسٹ کو میں جانتا ہوں جس کا اپنا یوٹیوب چینل تھا, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کوریج کر رہا تھا اس سارے واقعے کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس لائیو کوریج کے دوران اس کو سنا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, ہم اندر نہیں جائیں گے, ہم باہر سے بیٹھ کے رپورٹ کریں گے, کیونکہ مجھے آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں دیوار کو پھلانگ کے اندر چلا جاؤں, ہم یہیں سے بیٹھ کے رپورٹ کریں گے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایک چھوٹا یوٹیوب چینل تھا اس کا, وہیں پہ جو تگڑا یوٹیوب چینل اگر کسی کا تھا اور وہ جیو ٹیگنگ میں آ بھی گیا, اس کے بعد اس سے کوشچننگ ہو بھی گئی, لیکن وہ چونکہ تگڑا تھا وہ بچ گیا, یہ بیچارہ رگڑا گیا, پکڑا گیا. 1.5 سال وہ جیل میں رہا, اور الٹیمیٹلی باہر نکل کے اس نے سب سے پہلا ایک کام کیا کہ وہ پاکستان سے تو نکلوں نا یہاں سے. پکڑا گیا بیچارہ کون, جس نے بیچارہ ایک مور اٹھایا اور کھانا یہ سب سوال, انہوں نے پھر سے پروسیکیوشن کی بات ہو رہی تھی. رائے صاحب میں معذرت سے وہ بھی بیچارہ نہیں ہے جس نے مور جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ جو غلط ہے, چاہے وہ اس کا چھوٹا کرائم ہے یا بڑا کرائم ہے, وہ غلط ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ تو پھر اس کا بھی تو جواب دیں کہ جو انڈیپینڈنٹلی پھر رہے ہیں, بیان بازی کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. ہاں تو لوگوں کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی امیونٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ سوال تو پھر حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب سزا اگر کسی کو ہو گئی ہے, اور اگر میری وہاں حکومت ہے اور میں جا کے وہاں خیبر پختونخوا میں CM&XC میں جا کے ٹھہر جاؤں اور بیٹھا رہوں, کیا, اور سزا بھی مجھے 10 سال والی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, کسی کو لائف سینٹینس ہوئی ہوئی ہے, کسی کو کیا ہوا ہوگا, تو میں بس وہاں جا کے بیٹھ جاؤں تو میری سطح خیر. ایک چیز اور پھر آپ رائے کی طرف چلیے, میرے اسی میں ایک اور بات بھی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جو جا کے KP میں بیٹھ گئے, ایک وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ بخشے گئے, تو یہ کون سا قانون ہے جس میں کوئی بندہ پریس کانفرنس کرے تو اس کے گناہ دھل جائیں؟ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سزا ہونی چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بھی کیا انہیں سزا ہونی چاہیے, چاہے وہ پریس کانفرنس والا ہے یا بغیر پریس کانفرنس, کوئی بھی ہے, اسے سزا ہونی چاہیے. اس سے نہیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ انصاف کر رہے ہیں. رائے صاحب کیا یہ جو سلیکٹڈ انصاف ہے یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایکچولی سوٹ کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو ڈزنٹ میٹر, یہ معاملہ اسی طرح جو ہے وہ ہوا میں لٹکتا ہوا آگے چلتا رہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بطور ایک سیاسی جماعت اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے ہیں؟ آج 3 سال کے بعد وہ جماعت کدھر کھڑی ہے کہ وہ 10,000 بندہ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑا نہیں کر پا رہی, بار بار ان کی بہنوں کی اپیلوں کے باوجود نہیں کھڑا کر پا رہی.
آپ کے خیال میں کیا منصور صاحب دو گزارشات، ایک تو آپ نے ذکر کیا کسی جرنلسٹ کا، کوئی یوٹیوبر ہمارے وہاں سے گرفتار ہوئے ایوری تھنگ. میں 2-3 لوگوں کو خود سے انٹرویو کیا ہوا ہے. ایک تو صاحب تھے ڈلیوری بوائے، گلبرگ میں ایک ریسٹورنٹ تھا، اسی دن بیچارہ انفارچونیٹلی کو وہاں سے ڈلیوری کا آرڈر آتا ہے کینٹ سے، وہ ڈلیوری کرنے جا رہے ہیں اور وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بیچارے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ پولیس نے روک دیا کہ نہ آپ آگے جائیے نہ پیچھے جائیے، یہاں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں. تو بیچارہ وہاں پہ رکا رہا. بعد میں جیو فینسنگ میں اس کا نام آیا، گرفتار ہوا، اور گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ سٹوری میں نے رپورٹ کی ہوئی ہے. ایک اور مالی تھے مسیح ہمارے بھائی، وہ بیچارے وہاں سے کام کر کے ختم کر کے گزر رہے تھے اور جیو فینسنگ میں نمبر آ گیا ان کا بھی، اور بعد میں وہ گرفتار ہوئے اور جیل کاٹی لمبی چوڑی. ابھی ریسنٹلی پاسڈ ہوئے کپل آف منتھس، وہ چھوٹ گئے، رہا ہو گئے، باہر آ گئے، اور بھی کچھ مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کا منیب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جیو فینسنگ میں آ گئے گزرتے ہوئے یا وہاں رہتے ہوئے یا سم ہاؤ، تو لوگوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب سی سٹوریز ہیں. رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک اور پوائنٹ ابھی کو کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں لوگ چھپے ہوئے، جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اس کو تو کر لیتے ہیں. سنم جاوید واز دیئر، ہی واز ان پشاور، جس کو گرفتار جن کو گرفتار کرنا ہوتا ہے ان کو کر لیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا سے جا کے بھی وہاں پہ کے پی پولیس یا وہاں کا سی ایم کوئی بھی بندہ آ کے رجسٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے مہمان ہیں یا سی ایم انیکسی میں رہ رہے ہیں تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو عالیہ حمزہ صاحب لاہور ہیں تو جہاں سے گرفتار جس کو کرنا ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. ہوئی گرفتار مخبری پہ ہیں واٹس ایور جناب، وہ ایک ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے جس کسی نے کی ہوگی واٹ ایور، لیکن جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اس کو کر لیا جاتا ہے. وانٹڈ بائی لا تو پھر تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو وہ تو آپ گرفتار. اب رہی بات تحریک انصاف کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے 3 سال کے بعد. دیکھیے میں اسٹریٹ اوے اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر کٹ سا سٹانس ہے. 9th میں جس کسی نے بھی کیا جو کسی بھی قسم کی پلاننگ یا ایگزیکیوشن میں انوالو تھا، سزا ہونی چاہیے، سب کو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. سوال تب منصور صاحب اٹھتے ہیں کہ جب 9th میں ہوئے کافی ٹائم گزر جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو 9th میں کا ایگزیکیوشنر یا پلانر بنا کے جب ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. آج ہم 7 مئی کو 2026 کو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہے اس ملک کے اندر؟ کیا وہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کی طرح ٹریٹمنٹ ہے ان کو؟ آپ سائڈ پہ کر دیجیے، جنہوں نے ایگزیکیوشن کی ہے، جنہوں نے کوئی پلان کیا ان کو سائڈ پہ کر دیجیے. 100 200 500 10,000 20,000 50,000 بندہ کر لیں یار، کہ یہ 50,000 بندہ تھا جو 9th میں انوالو تھا، انہوں نے اٹیکس کیے، ان کو ہم نہیں فری چھوڑ رہے، فائن سائڈ پہ کر لیجیے. باقی پولیٹیکل پارٹی کو تو پولیٹیکل پارٹی بن کے فنکشن کرنے دیجیے. اس پہ نہیں، لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پولیٹیکل پارٹی ان لوگوں کو ڈمپ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو کیا وہ کہنے کے لیے تیار ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں جی یہ لوگ غلط تھے، whatever they did was wrong. پولیٹیکل ورکر جو آپ کو آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیٹھ کے کہے، آپ کو کوئی بھی پولیٹیکل ورکر کسی کو انٹرویو کر لیجئے کہ 9th میں واز رانگ، نہیں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے کیا سزائیں دیجئے. کیا اس کے پاس پھر پاکستانی ہوتے ہوئے، پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ رائٹس موجود ہیں؟ میں ایک نہیں، میں ہزاروں آپ کو گنوا سکتا ہوں. میرے ساتھ مائک لے کے نکلیے، باہر سے ہر تحریک انصاف کے ورکر سے بات کیجئے. بہت سارے لوگ کہیں گے، 99% لوگ شاید یہ کہیں گے کہ جس نے کیا غلط کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سے وہ رائٹ بھی تو پولیٹیکل ورکر ہونے کا نہیں چھین سکتے نا آج، کہ یہ تحریک انصاف کی بات کرتا ہے، اس نے 9th میں تحریک انصاف نے یہ کیا، لہٰذا پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو ڈمپ کر دیا. لیکن رائے اس کے اندر بطور ایک سیاسی جماعت آپ اپنے آپ کو 9 مئی سے ڈس ایسوسیٹ کر بھی تو نہیں رہے. آج تک آپ یہی کہتے ہیں نا کہ جناب وہ کنسپیریسی تھیوری تھی، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسکلی آپ اس کے اگینسٹ پوزیشن لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. اب اور یہ جو روٹ آپ لے رہے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں، یو آر کنٹیسٹنگ دا بیسک نیریٹو آف 9th میں، ایسا ہی ہے نا، یو ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے خلاف یہ فالس فلیگ، حالانکہ کنٹیسٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، کر دیا. نہیں اب کر دیا، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، وہ ان کا رائٹ ہے. سو بیسکلی کیا پاکستان تحریک انصاف اب اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جی ہم تو یہ پوزیشن لے رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وقت کے ساتھ یہ خود ہی دھل جائے گا. یہ وقت کے ساتھ آگے چلے گا اور کسی وقت کے ساتھ دھلے گا. دو کہ پاکستان کے اندر جس طرح رانا صاحب نے کافی سارے انسیڈنٹ گنوائے، بہت بڑے بڑے انسیڈنٹ اس ملک میں ہوئے اور جن کے اوپر الزام آیا، پھر وہ بعد میں اقتدار میں بھی آئے، دھل گیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ کل کو اس 9th میں کہ بھی کل کو یہی آج جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت کرش ہو رہے ہیں. میرا کہنے کا کہ کیا پی ٹی آئی بیسکلی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارا طیارہ ہائجا کیس ہے یا یہ ہمارا ذوالفقار ہے، اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے ود ٹائم جو ہے خود ہی صاف ہو جائے گا؟ I'll be very honest with you. جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے I don't think so کہ وہ آج بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ دھل جائے گا with the passage of time. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ I don't think کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب وہ سارے جو کورٹ کے کیس گزر رہے ہیں، نہیں اگر آپ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نیریٹو جو بھی آپ یہ کر رہے ہیں، جو بھی پوزیشن لے رہے ہیں، وہ ڈیویڈنڈز تو نہیں دے رہا نا. وہ بطور ایک سیاسی جماعت آپ کو ڈیویڈنڈز نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے آپ کے نقصانات، آپ جلسے نہیں کر پا رہے، آپ جلوس نہیں کر پا رہے، آپ اس ضد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں.
جبکہ میرا خیال میں یہ پورا پینل مانتا ہے کہ جس نے 9 مئی کیا وہ غلط ہے. Anybody and everybody. I think پورا پاکستان مانتا ہے اس کو. تو ہم چار کے آپ پورے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک دفعہ ٹرائل ایک دفعہ پورا مکمل ایک دفعہ کر لینا. 3 سال سے پوری قوم لٹکی ہوئی. میں تو اس پہ ایک اور تھیوری دیتا ہوں. 3 سال سے اس پہ لٹکی ہوئی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں 9 مئی یہاں تک کہ 9 مئی کی دیوار کے پیچھے وہ نااہل لوگ چھپ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, لوگوں کو بھوکا مار دیا. ان سے سوال کرو کہ بھائی تم یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں 9 مئی. وہ کہتے ہیں یار تم نے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا 9 مئی, یار تم نے پاکستان کو بھوک میں ڈبو دیا 9 مئی. ان کے پیچھے نااہل چھپ ہیں. ایک جملہ لے لیں اس کے بعد کر لیجئے گا. پرابلم پتہ ہے صرف کہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی ٹاپک کے اوپر اتنا ایکسپینڈ کر دیا پاکستان کی پالیٹکس کو, پولیٹیشینز نے آ کے کہ جناب ایک سیاسی جماعت بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہتی ہے. اگر بلف ہے, نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ بلف کو کال آؤٹ کریں نا. تھینک یو ویری مچ. انکوائری کر دیجئے, انکوائری کر لیجئے, جوڈیشل انکوائری کروا دیں. میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو لگ رہا ہے جس طرح بھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 9 مئی, وہ کہتے ہیں 9 مئی, کال دا بلف آؤٹ. جوڈیشل انکوائری پہ ہی کال آؤٹ ہوگا. جوڈیشل انکوائری سر آپ تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے نا, آپ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. آپ نے اپنی پوزیشن یہ لی کہ ہم نے نہیں ماننا. اچھا چلے میری اس میں ایک اور کنسپیریسی تھیوری, اب ایک کنسپیریسی تھیوری ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ایکچولی وانٹس کہ 9 مئی زندہ رہے. اس کا بینیفیشری یہ ہے نا, یہ بھی تو بینیفیشری ہے, یہ بھی تو بینیفیشری ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے اگر یہ ٹاپک کلوز ہو گیا تو ہم کدھر کھڑے ہیں. نہیں پھر انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے, کس چیز سے انہیں زیادہ وہ شوقے ہوئے کہ یار 9 مئی پہ اتنا ہونے کے بعد 8 فروری کو قوم نے ہمیں ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے, اور پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر 9 مئی اتنا تگڑا ہمارے پہ ہے تو پھر 8 فروری کو لوگ نہ کھڑے ہوتے ہمارے ساتھ. تو پھر بھولنے کا ویٹ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو پھر بھولنے کا ویٹ 9 مئی اور 28 مئی پہ کیمپین تھی نا. ہاں تو پھر بھولنے کا ویٹ اس کے اوپر رستہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا رستہ نکل ہے. سر میں تو ان دوستوں کی فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں بنیادی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی بدترین ناکامی ہے. اگر پروسیکیوشن ناکام نہ ہوتی تو جو یہ حوالے دیے گئے کہ ایک بیچارہ ڈیلیوری بوائے, مالی اور اس قسم کے بیچارے جو چھوٹے لوگ تھے ان کو سزا ہوئی, جو بھی جیو فینسنگ میں آ گیا 10,000 کے قریب لوگ. لیگل پرسپیکٹو سے آپ یہ بات کر رہے ہیں ان کی ناکامی ہے. نہیں لیگل پرسپیکٹو سے بالکل. ذرا پولیٹیکل پرسپیکٹو سے ایک منٹ پہلے دیکھنا جی, پولیٹیکل پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو سزا میں نہیں دے سکتا تا وقت ہے کہ میں ثابت نہ کروں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک جرم کیا ہے, یہ جو قتل ہوتے ہیں اور قاتلوں کو ساروں کو پھانسی نہیں ہوتی, تو سب لیگل پروسیس سے گزر کے جاتے ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری وہاں بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قتل ہوا تو کیا لائٹ 60 کا بلب تھا یا 100 کا, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو دی پرسن ہو از انوالو. یہاں بھی یہ ہوا. لیکن ایک چیز جو یہ سب دوستوں کو سمجھ لینی چاہیے, جمہوریت کا خاتمہ کرنے میں اس عمل کا بڑا ہاتھ ہے. ایک فضا ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں, 2 پارٹیز کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اس سیاست کو ڈیموکریسی کے پروسیس کو ایک موقع مل رہا تھا, اور بہت جمہوری انداز میں تمام پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ دی پی ٹی آئی بیفور دے ور آؤٹ سائڈ بائی دی پارلیمنٹ چل رہا تھا. اس کے بعد عمران خان کا سارا موقف دیکھیں, جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے اور اس کی گرفتاری تک کی تقاریر کو سامنے رکھ کے دیکھیں, تو یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے 9 مئی ایسا ہی ہو گیا ہے. وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے, ہیوملیٹ کرتے رہے, عام فورسی کو ہیوملیٹ کرتے رہے, ان کے سربراہوں کو ہیوملیٹ کرتے رہے, لوگوں کو اکساتے رہے. وہ بھی ہمیں سارا دیکھنا ہوگا جب ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں. تو آپ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا مجرم سمجھتے ہیں؟ ون آف دی سمجھتے ہیں. پر میں اس ایک دن کی بات نہیں میں کر رہا, ناٹ اونلی ون. میں آپ کو پوری عمارت کھڑی, میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں کہ جو اتنے جلسے ہوئے اور اس میں کچھ جلسے تو لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے, ان کو کیا کہا گیا؟ ان کا کہا گیا رشتے توڑ دو, لوگوں سے ملو نہیں, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ, یہ لوگ اس قابل ہی نہیں. یہ سب کچھ کون پڑھا رہا تھا؟ یہ کسی کو ٹام, کسی کو ڈیری کو, کسی کو کیا یار وہ بولتے تھے ڈرٹی ہیری ویری, کون کر رہا تھا؟ اور ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 10 دن نہیں, ایک مسلسل عمل. تو واٹ واز دیٹ؟ تو کیا ہمیں وہ اسٹڈی نہیں کرنا؟ لوگوں بات سنو کہ یہ ایک ایسے دوست میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو سینٹ میں ان کے بندے بیٹھے ہیں, ان کو ماننے کو تیار نہیں,
قومی اسمبلی میں ان کے بندے بیٹھے ان کو سر، ماننے میں کو تو تیار الیکشن نہیں، کمیشن کی صوبائی بات کی ہے، اسمبلی میں ٹیکنیکل بندے بات بیٹھے کی ہے ان میں کو تو۔ ماننے کو ہے تیار فون ہاتھ میں۔ نہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ان کی سر، میں نے گورنمنٹ ہے سر، اس کو ماننے کو میں تیار نے نہیں، ٹیکنیکل بات ان کا کی ہے۔ ان کا نہیں، ان کا علاج میں آپ کا فون ہاتھ الیکشن میں ہے، کمیشن نہیں مان وہ رہا منیب نا۔ بھائی سر، فون کے اوپر ان قانونی سے بات پوچھ رہے کی ہے تھے، جا میں کے تو۔ ویب سائٹ کھولے نیشنل اسمبلی کی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نامی دکھائے جماعت گا۔ کے ایم این ایس ہیں وہ ایک سیکنڈ یار ہولڈ کرو، میں کہتا ہوں چلو پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا؟ یہ آپ جا کے آپ مجھے الیکشن جواب دیں۔ کمیشن یہ سے سابق پوچھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھے جا قاضی فائز وہ آپ کو صاحب سے پوچھیں۔ قاضی صاحب بتائیں یہاں گے۔ پہ یہ قاضی صاحب جواب دیں گے۔ یہاں پہ کہانی سنائی گئی 9 مئی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا اور لوگ دیوانہ وار نکل آئے، صحیح۔ ان دیوانہ وار نکلے وہ لوگوں نے انہی لوگوں کو چنا نا جو ہے پارلیمنٹ میں آزاد بیٹھے ہیں۔ امیدواروں ٹھیک ہے کو۔ نا، ٹھیک، چنا کہ نہیں چنا؟ جی بالکل چنا۔ اوکے، اٹ مین دا پارٹی از دیئر۔ ٹھیک۔ اب یہ بڑا فنڈامنٹل کوشچن ہے، اگر پارٹی وہاں پہ موجود ہے، وہ پارٹی کن ایشوز پہ بات کر رہی ہے ان دی سینٹ اور ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ ان دی اسمبلی، اور ایون ایک صوبہ جہاں پہ مکمل اقتدار میں ہے، ٹھیک۔ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ان دوستوں سے دیا جائے۔ منیب صاحب، آخر ان کے پاس اور چوائس کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا نمبر 1، ٹاپک نمبر 1 تو یہی ہے عمران خان کی رہائی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتی، اور اگر یہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی بقول پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اس بات کا آئیڈیا کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے پارٹی کو نہیں آگے چلا سکتی، چاہے وہ سی ایم کے پی ہو، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، ایون علیمہ خان ہو، نو ون از ایبل ٹو ریپلیس عمران خان۔ دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یار وہ جو لوگ انوالوڈ ہیں، جی، از دا پارٹی ریڈی ٹو ڈمپ دم، وہ اپنے لیڈر کو کیسے ڈمپ کریں؟ خان صاحب، ٹھیک، کیونکہ خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فوج نے خود کروایا ہے، ان کا جو پورا انہوں نے کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو، مطلب ان کا جو پورا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے اس کے اوپر، اور وہی پہلی بات ہے پارٹی میں وہی لے کے چلتی ہے کہ جی فالس فلیگ ہے سب۔ جب آپ وہ لے رہے ہیں تو خان صاحب کو ایلینیٹ کیسے کرنے ہیں؟ وہ خان صاحب کے بغیر تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب دوسری دیکھیے، اس میں بڑا ایک پیراڈاکس ہے اور جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اس کے بعد جب 2024 کا انتخاب ہوتا ہے تو 8 فروری کو جب لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں تو لوگ جس جگہ جناح ہاؤس ہے جہاں حملہ ہوا، اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہے، ایم این اے کی سیٹ، کھوسا صاحب، ٹھیک ہے، اور وہاں پر لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ بات میرے خیال میں ہم سبھی کا یہی اوپینین تھا کہ جو پبلک سینٹیمنٹ یا جو سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ شاید بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک، اب چلیں، وہ یہ میں نے کہا نا ایک پیراڈاکس کی ایک سچویشن ہے کہ تضاد آپ کو نظر آتا ہے کہ یار جو اوور آل حالت کیا ہے اور لوگ نکلے ہیں، اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے پرابلم کیا ہے، ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم 9 مئی 2023 کو ایز اے ون آف اے سیکلوڈڈ ایونٹ دیکھتے ہیں۔ افتخار صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی، میں صرف اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنا، اس کے بعد 2022 کے وسط کے بعد جب وہ بائی الیکشنز مطلب 85-90% جیت گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد سے لے کر جو سیاست انہوں نے کی اور جس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو رہے اور جس کے ساتھ بھی رہے، اس کا فال آؤٹ یہی ہونا تھا۔ اور جو 9 مئی تھا، یہ بیسیکلی اٹ واز دا سیکنڈ اٹیمپٹ، یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی اگینسٹ این آرمی چیف۔ ٹھیک ہے، پہلی تھی کہ اس کو بننے نہ دو، وہ نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 2 تھی کہ اگر بن گیا ہے تو پھر فوج کے اندر انٹرنل ریوولٹ کرواؤ۔ ٹھیک، اب بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا گرفتار ہونا، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تو پہلے بھی بہت کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ جو ہائی کورٹ کا سارا ایونٹ ہوا آپ کو یاد ہے، سب کچھ ہوا، پھر 9 مئی لوگ نکلے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ بغیر کسی پلاننگ کے ہوا ہے اور پیورلی آرگینک تھا اور بالکل لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ایک پارٹی کے پارٹ کے اوپر یہ فیلئر ہے کہ آپ اپنے جو لوگ تھے یا جو بھی لوگ نکلے، جتنے بھی لوگ نکلے، آپ انہیں قابو نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا آؤٹ کم ہے اس سے خود کو ایبزالو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی میرا کیا تعلق ہے یا میری تو وہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے اندر اور بھی بہت سے محرکات ہیں۔ یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ جو تھا، یہ آپ اس کو بھی آئسولیشن میں نہ دیکھیے، ٹھیک، یہ اس کا بھی تعلق ہے۔ میں ایک فکرہ صرف کہنا چاہوں گا، میں پہلے بھی کہتا تھا، میں
गुज़श्ता दिनों में कहता, जब यहाँ पे दोस्त भी हमारे इक़्तिदार में, उनको भी मैं कहता था कि प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। राना साहब चलें इसी पे आगे चल जाते हैं। मेरे ख्याल में उनका कहने का मकसद यही है कि भाई अगर वोट ले भी लिया 8 फरवरी को तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बरी ज़िम्मा हो गए 9 मई को जो कुछ हुआ है। एक तो आफ्ताब साहब ने 2 दफ़ा दीवाना वार का, मैंने तो दीवाना वार नहीं कहा। इफ्तिखार मैंने दीवाना वार क्या कहा? 2 दफ़ा के वो लोग दीवाना वार निकले, मैंने दीवाना वार नहीं कहा। मैंने तो ये कहा था कि लोगों को इतनी हर्डल्स दी गई, निशान ले लिया गया। दीवाना बार से उर्दू में कहा जाता है ऐसी मुश्किल हालात में लोग फिर भी अगर आपके साथ खड़े हो जाएं तो इसको उर्दू में दीवाना बार कहा। अच्छा ठीक है, मैंने वो ऐसे ही, मेरा हाल है मैं रहा हूँ ज़रा फ्रांस में, तो मुझे नहीं पता आप कहाँ, इसलिए ना मुझे सॉरी पता नहीं है उर्दू का। आई एम सॉरी, आपने मेरी मैं उर्दू नहीं आपको दोस्त कर रहा, मैं आप जो वाक्य की बात वो कर रहे हैं, मतलब वो जो मुझे आप समझा रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। छोटा सा 9 मई शुरू कर दिया जी जी, और इस 9 मई के जिम्मेदार ये है, मैं आपको बता दूं, मैं नहीं हूँ। अगर ये वाला छोटा 9 मई है तो ये जिम्मेदार नहीं, आगे चले ना, आगे चले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि देखिए उसके बाद एक पार्टी पे मुश्किल आई, उसका निशान छीन लिया, नाम छीन लिया, शनाख्त छीन ली, लोगों को ऐसे ऐसे लायानी से निशान दिए कि वो नज़र ना आए। इसके बावजूद भी अगर अवाम ने उन्हें वोट दिया तो मतलब उसका ये हुआ कि अवाम उनके साथ खड़े, जिन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उससे पीछे नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम, अगर आप ये जो कह रहे हैं जिन्होंने सब कुछ किया, जिन्होंने सबको, आपने 5-6 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किन्होंने सब कुछ किया? जाहिर है जिन्होंने ये हरकत की, किन्होंने? भाई अदालतों ने फैसला करना है, मैंने नहीं करना। अच्छा, ये मैंने नहीं फैसला करना। आपकी ज़हानत अभी वहां नहीं पहुंची कि आप ये फैसला कर सकें कि किसने 9 मई? नहीं, पहुंच के वापस आ गई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि किन्होंने किया, और उन्हें करना चाहिए फैसला। क्यों नहीं करते वो फैसला? 3 साल से ये जो कुछ भी हो रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने 9 मई के कोई विजुअल्स देखे थे? आपने कोई उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन की हो, कोई बतौर जर्नलिस्ट आपने देखा हो, लेकिन इसके बावजूद आप मेरे ख्याल में कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहे? नहीं, 9 मई के विजुअल्स में जो लोग नजर आ रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ठीक, कोई भी नजर आ रहा है? कोई भी नजर आ रहा है। ठीक, मैं तो इससे पीछे नहीं हो रहा। आपकी इजाजत से और एक चीज और जो अभी मुनीब भाई ने बात की वो बड़ी मायने खेज है और बड़ी अहम है कि अगर ये सारा कुछ हुआ था तो इसके फिर बेनिफिशियरी कोई और लोग भी थे। अच्छा, ठीक है ना, ये सारा कुछ जो हुआ, जैसे पहले रोकने की कोशिश की गई, फिर इसके बाद ये हुआ कि बीच में अंदर कर दें, तो फिर उसके एक बेनिफिशियरी नहीं है, बहुत सारे बेनिफिशियरी। सबका ही पता लगना चाहिए, सबका पता लगना चाहिए, उनके चेहरे सामने आने चाहिए। ठीक, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं एक जुमला और कह के आगे जाऊंगा कि यार आप सजाएं दें, इस मामले को खत्म करें ताकि कौम आगे बढ़े। हम एक जगह पे खड़े हुए घंटा घर 9 मई के घूमे जा रहे हैं, बेहतर ये कि फैसले करके सजाएं दें और लोगों को आगे बढ़ाएं। एक चीज सिर्फ ये है कि वो आपको याद होगा जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 मई के बाद और जो सारा कुछ हुआ उसके बाद हाल में अगले साल 1 साल बाद जो थी उसमें ये कहा गया कि नहीं, और जो बताया गया ऑफिशियली कि सज़ाएं सबको मिलेंगी, जो मास्टरमाइंड है सबको, कोई इसमें नहीं जाएगा। इमरान खान साहब को 9 मई के मुतादिद केसेस हैं, उनको अभी तक एक केस में चार्जशीट किया गया है जी, ठीक है जी, और वो आई बिलीव GHQ हमला केस है, और वो चार्जशीट दिसंबर 2024 की है जिसमें वो फाइल हुई है। अब उसके ऊपर जारी बात है वो सिलसिला जो भी चल रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान की फ़ौज का था उन्होंने कहा कि हमने तो अपना एहतसाब कर दिया, हमने तो सर्विंग और रिटायर्ड सारों को सजाएं दी हैं जी, ठीक है जी। अब हाँ, ये बात अलग है कि हमारी सामने वो उनके चेहरे नहीं है कि वो कौन लोग हैं। रैंक्स का पता है। उन्होंने 3 स्टार का नाम लिया, जिक्र किया था एक दफ़ा, उन्होंने 2 स्टार का जिक्र किया था, और फिर और भी अफसरान का उन्होंने जिक्र किया कि ये हमने किया है। अब वो हमारे पास तो ये प्रिविलेज नहीं है कि हम उनसे पूछें कि आखिर ये इनके नाम रिलीज़ करें कि ये कौन लोग थे और आपने एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। जैसे जनरल फैज़ का FGCM हो रहा है तो हमें पता है कि वो क्या हो रहा है। जहाँ तक बात सज़ा की है कि फलाने को दिया जाए, 9 मई का जो ये GHQ केस है, इसकी अगर आप चार्जशीट को पढ़ें तो जो चार्जशीट के ऊपर लिखा हुआ है वो तो ऐसे है कि जी बस जी ये सिक्का बंद केस है। अच्छा, अगर आप उसकी जो केस फाइल है उसका मुताला करें, ठीक है, तो उससे तो ये लगता है कि जी ये सब कुछ जो हुआ है ये एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग और उसके तहत हुआ। लेकिन अगर मैं 9 मई के बाकी केसेस को देखता हूँ तो फिर मैं वो एक ऐसे कहते हैं ना, स्टार्ट स्क्रैचिंग माई हेड कि यार ये इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, इसके अंदर जो सज़ाएं दी गई हैं अदालतों की जानिब से उनमें बड़ी सख्ती है। क्या उनमें नरमी लाई जा सकती थी?
جو میرا پہلا استدلال ہے. اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ سزا بالکل دیں, لیکن کم از کم جب آپ فوجداری یا انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت سزا دیتے ہیں تو وہ ایسی ہو کہ وہ لیگلی سٹینڈ کر سکے. یہ نہ ہو کہ وہ آج آپ دیں اور جیسے طیارہ سازش کیس میں آپ نے ایک بندے کو دہشت گرد بنا کے کر دیا اور بعد میں جا کے وہ کیس سرے سے ختم. رائے صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں اور افتخار صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جس طرح 8 فروری کی بھی بات ہوئی اور ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے یہی چیز جو ہے وہ شاید ہمیں فائدہ دے رہی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اس قسم کے ڈیسیجنز دے رہے ہیں یا ڈیسیجنز نہیں دے رہے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے پولیٹیکلی. دیکھیے اس پہ 2 چیزیں بڑی سادہ سی, اس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں ذہانت کی اس جگہ پہ جا کے واپس آ گیا ہوں 9 مئی کو لے کے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب چکری انٹرچینج کے اوپر ایک پولیس والا گفتگو سن کے رپورٹ کرتا ہے دی گواہی لے لینے ہیں, زمان پاک میں ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے وہی ٹیپ سن رہا ہوتا ہے پولیس والا, اس کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے. تو پھر میرے جیسے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے اوپر کہ بھائی یہ کیسا پولیس والا ہے, چکری بھی پہنچ گیا, زمان پاک بھی پہنچ گیا, کیسے ایک ہی بندہ میاں والی میں موجود ہے, ایک ہی بندہ فیصلہ سر وہی گزارش کر رہا ہوں, ایک وہی بندہ کراچی میں بھی موجود ہے, کراچی میں جو موجود ہے جس کا پتہ ہے کہ وہ کراچی میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے وہ بھی جیلے پہ نے. اس طرح ملٹیپل کیسز. نہیں اس کا تو دوسرا اینگل ہے نا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں, خود حیران ہو رہے ہوں گے کیا ہے. میں صرف ایک پتہ نہیں, میری تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں تو کہہ سکوں کہ 9 میں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے گا, میری تو ابھی جرت نہیں. پاکستان میں کسی کو چھوڑ دیا جائے گا, حکم چھوڑے جا رہے ہیں. آپ شاید رانا صاحب کہہ سکیں یا افتخار صاحب کہہ سکیں, میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اچھا بہت سینئر لوگ ہو, تکڑے لوگ, صحیح جب موقع پہ جا کے وہاں سے واپس آ جاتی ہے, جا کے واپس آ جاتی ہے, ان کی کراس کر جاتی ہے. نہیں میں اپنی کھاچ رہنا ہوں, میں بالکل کھاچ رہنا ہوں, لہٰذا میں کبھی جملہ نہیں کہوں گا. میری ذہانت جیو فرینسک میں آ جائے. میں کہتا ہوں سوال پھر وہیں پہ آتا ہے کہ آپ نے ایسے لوپ ہولز, ایسی ایسی غلطیاں کوتاہیاں یا ایسے ایسے بلنڈر ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, بری ہو جائیں گے نا یار, وہ بری ہو جائیں گے. کون جو جن کے کیسز کمزور ہوں گے وہ بری ہو جائیں گے. سر آپ کے عقل مانتی ہے کہ ایک بندہ ٹیبل کے نیچے سن رہا تھا میں چکری پہنچ گیا تھا گفتگو میٹنگ کی. بات سنو جی, میں اس قسم کی گفتگو میں بلیو نہیں کرتا. میں سمپل بات کہہ رہا ہوں, افتخار صاحب کا بڑا فرم بلیو ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر. لوگ نواز شریف صاحب والے سارے فیصلے, ماضی کے بھی سارے فیصلے مانتے ہیں کہ سارے ٹھیک فیصلے. ایک سیکنڈ حوصلہ. 9 مئی کے معاملات میں لوگ رہا نہیں ہوئے, عدالتوں نے چھوڑا نہیں. دیکھیں جہاں پروسیکیوشن نہیں کیس پیش کر سکے گا لوگ رہا ہوں گے, ہونا چاہیے. لیکن 9 مئی ایک حقیقت تھی, وہ ایک منصوبہ تھا جو اقتدار سے باہر نکل سکنے کے بعد گرفتاری تک کے تمام چیزوں کو اگر غور سے پڑھ لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے افتخار صاحب جو بھی سچویشن ہے کیا وہ 9 مئی کی وجہ سے ہے یا اپنے انٹرنل پرابلمز کی وجہ سے؟ I think انٹرنل پرابلم وہ زیادہ قصوروار بہت بڑھ گئے ہیں, وہ تو افسوسناک حد تک چلے گئے. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں جو ایک چیز انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ پیوٹ, کسی چیز کے نا ارد گرد وہ سینٹر ہے اس کے گرد گھوما جا رہا ہے. جو پیوٹ ہے نا اس پورے معاملے کا وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 9 مئی کا وہ توق جو ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. ٹھیک, اس کو وہ اتار پھینکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ان سے نہیں اتارا گیا. جتنی مرضی مفاہمت, وہ کس طرح اتارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ کوئی معجزہ ہی ہو کہ یہ اتارا جائے اور یہ فیڈ اوے ہو جائے. نہیں سر, وہ جب باقی لوگ پریس کانفرنس کر کے اس کی مذمت کر کے اگر جانچ خلاصی کر سکتے ہیں, کیا یہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں کہتے ہیں جو کچھ ہوا میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر تو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا, اور میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں, میں ہائنڈ سائڈ سے آپ دیکھتے ہیں نا چیزیں, جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھ سے کیا اس میں یہاں کیا بہتر ہو سکتا تھا. میرے خیال میں جو اسٹیچر عمران خان صاحب کا تھا, مقبولیت سب کچھ تھا, جب 9 مئی ہو گیا تھا تو اگر وہ اس کو ایک میں سمجھتا ہوں اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تو یا اس کو کہتے کہ یہ بہت قابل مذمت ہے, بڑا افسوس ہے, اور بحیثیت سابق وزیر اعظم, ایک آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں نا, ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ملک کے اندر کہ فوجی تنصیبات پر کوئی حملے کرے. بس اتنی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس عمل کے سخت خلاف ہوں, اور اگر مجھ سمیت میرے ساتھ ایسی کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو میں احتساب کے لیے تیار ہوں. دیکھیے میری بات سنیں, آج تک میں ہمیشہ کہتا ہوں جب عمران خان کو اللہ نے اتنی پاپولیرٹی, آج تک زندگی میں وہ اتنے پاپولر نہیں تھے جتنا وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد پاپولر ہوئے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کو اللہ نے دی؟ اب بات ذرا سادی سی ہے, جب آپ کو اللہ نے پاپولر بھی بنا دیا ہے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ باجوہ صاحب تو ویسے ہی لاسٹ لیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو جا رہے تھے. ٹھیک, آپ ایک
میں وہ بات کر رہا ہوں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے, باقی جو اس کے پیچھے ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے. میں وہ بتا رہا ہوں جو آبویس ہے, جس کا آپ ڈیجیٹل ریکارڈ نکال سکتے ہیں. وہ ہے ایک انٹرویو جو کہ ہماری کولیگ ہیں, ہماری بہن ہے فریہ ادریس صاحبہ, ان کے پروگرام میں عمران, غالباً وہ سپٹمبر تھا 2022. ان سے انہوں نے پوچھا کہ آرمی چیف کا نیا آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا یہ خان صاحب نے بڑا کیجولی کہا کہ یہ تو جو گورنمنٹ اب یہ ہے یہ کریں گے ڈیسائیڈ, یہ وہ جو along these lines انہوں نے بات کی. وہ وقت گزرتا ہے اور آئے وہ میں نے کہا یہ بڑی میچور اسٹیٹمنٹ ہے. ہی واز ڈسٹینسنگ ہمسیلف فرام ایوری تھنگ. کیا ہوتا ہے یکا انہیں کہ وہ ہر جلسے کے اندر کہتے ہیں یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں جو ان کی کرپشن بچائے گا, جو ان کو یہ کرے گا, جو ان کو وہ کرے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, بیچ میں پھر خان صاحب پہ حملہ بھی ہو جاتا ہے, ان کو گولی بھی لگ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اینڈ تک وہ لانگ مارچ جس کا نام یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس کا نام یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. بھائی الیکشن آپ مانگیں بٹ ایز اے رائٹ نہیں مانگ سکتے نا, کیونکہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ایک حکومت موجود ہے. جب آپ اس فیز تک جہاں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آپ ایک پورے زور و شور کے ساتھ راولپنڈی جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور یہ ایک ہائی رسک گیم ہے, تو اگر یہ آپ کے خلاف جائے گی اور آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو اس کا فال آؤٹ بھی ہوگا, اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, the rest as they say is history. ہاں ٹھیک, بہت شکریہ منیف فاروق صاحب, افتخار احمد صاحب, اسحاق رانا صاحب اور رائے ثاقب صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.